बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को, सुनने वालों को एक बार फिर माया खान और माया खान की टीम की जानिब से रमज़ान इश्क है कि पूरे स्टाफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं उस मौजू पर आती हूँ अपने स्कॉलर्स की इजाज़त से, जो हमारी कोशिश और काविश पिछले साल से रही कि हम कुछ तलाश करने की कोशिश करते हैं, कभी कामयाब होते हैं, कभी नहीं होते हैं, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ते हैं। आप लोगों से सवाल करना नहीं छोड़ते हैं, आप लोगों की रहनुमाई हासिल करना नहीं छोड़ते हैं। आज फिर आपकी तवज्जो की मुंतज़िर एक और चीज़ जो गुम चुकी है, बराए पड़ोसियों के हुकूक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग जो अपने घर वालों की तरह पड़ोसियों को भी अजीज रखा करते थे, परेशानियों के लम्हे हों या खुशियों की घड़ियां, हर मौका पर ना सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते थे, बल्कि उनका ख्याल रखने को अपनी जिम्मेदारी समझते थे, अब गुमशुदा हो चुके हैं। जिस किसी को भी वो कहीं मिल जाएं तो उनसे कह दें कि खुदारा पुराने दिनों को याद करते अपने हुकूक से महरूम पड़ोसियों के पास वापस लौट कर आ जाएं। हजरत, आपकी इजाज़त से एक बात बताना चाहूंगी। हमारा गुलशन में जो हमारी रिहाइश, वो और अल्लामा अब्बास दरादी मरहूम, उनका घर, एक दीवार, वालदा को बहन बनाया हुआ। अब उनको तकलीफ होती थी, मुझे अपनी बहन की और अपने बीच में दीवार पसंद नहीं है, ना खून का रिश्ता ना कुछ, लेकिन पड़ोसी और फिर बहन का रिश्ता बना लिया। मुझे दरवाजा निकालना है, मुझे अपनी बहन और अपने बीच में दीवार पसंद नहीं है। इधर मजलिस हो तो इधर हलीम बने, इधर मिलाद हो तो इधर दस्तरखान लगे। मैं इसलिए बताना चाह रही हूं कि मैं बचपन में जिस तरह बड़ी हुई हूं, हमारी तरफ आम का दरख्त लगा होता था, तो बराबर में आंटी की आदत थी कैरियां तोड़ के फेंकना। ये मोहब्बतें खूबसूरत सी थी। पहले पता होता था मोहल्ले में कौन रह रहा है, आज हमें बखुदा नहीं पता हमारे पड़ोस में कौन है। कभी कोई नजर आता तो सलाम कर लेते हैं, चूंकि इलाका बदल चुका है, लेकिन वो पड़ोसी जो वाकई में घर वालों की तरह होते थे, घर वालों की तरह रहते थे, वो अब गुमशुदा हो चुके हैं। उनको कैसे तलाश किया जाए और वो कैसे वापस आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई ये चीज़ नापैद हो गई है और गुमशुदा हो गई है, जिसकी तलाश में आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। पड़ोसी की क्या फजीलत है, पड़ोसी की क्या अहमियत है, ये कोई पूछे तो उस साहिब लौलाक से पूछे जिन्होंने इस पूरी कायनात को जोड़ने की जिम्मेदारी ली थी अल्लाह से। अल्लाह सरकार दो जहां का काम पूरी इस कायनात को एक दूसरे से वाबस्ता करना, एक दूसरे से जोड़ देना। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नबी पड़ोसियों के बारे में इतनी ताकीद फरमाते थे कि हमें ये गुमान होने लगा कि कहीं मीरास में भी उनका हिस्सा करार ना दे दिया जाए, जबकि मीरास में हिस्सा रिश्तेदारों का होता है। इस हद तक पड़ोसियों का आप फरमाते थे कि उनका ख्याल रखो। मौला अली ने भी जब अपनी वसीयत फरमाई, हमने हजरत की शहादत के दिनों में उनकी तालीमात पे गौर किया, और हमारे लिए तो ज़रूरी है कि हम सारी ज़िंदगी उनके तालीमात पर गौर करें। मौला ने अपने फर्जंदान से जब वसीयत फरमाई तो उसमें भी आपने फरमाया पड़ोसियों, अलजार, पड़ोसियों का ख्याल रखना, हमसायों का ख्याल रखना। अल्लाह। मौला इमाम हसन कमसिन है और आप अपनी वालदा हजरत फातिमा जहरा के साथ मुसल्ला इबादत पर बीबी अपने साथ अपने बच्चों को बिठाती थी। ये भी माओं के लिए और बड़ों के लिए एक अंदाज है, तरीका है हिदायत और रहनुमाई और तरबियत का। इमाम हसन फरमाते हैं, मैंने देखा कि वे मेरी वालदा सारी रात दुआएं करती रहीं, फला पड़ोसी के लिए, फला पड़ोसी के लिए, पड़ोसियों के लिए दुआएं करती रहीं, और वक्त खत्म हो गया और मुसल्ले से उठने का वक्त आ गया। तो मैंने पूछा, अम्मा आपने घर वालों के लिए दुआ नहीं की, आपने सब पड़ोसियों के लिए दुआ की? फरमाया, बेटा अलजार सुम्मदार, पहले बाहर वाले, पहले पड़ोसी, पहले हमसाए, फिर घर वाले। अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी फलसफा फातिमी ये है, फलसफा हयात सैयदा ज़हरा ये है
کہ پہلے گھر والے باہر والے اور پھر بعد میں گھر والے. تو اگر ہمارے ہاں الٹا ہو گیا ہو کہ پہلے گھر والے اور پھر بعد میں باہر والے, تو یہ گویا تعلیمات قرآن, تعلیمات نبی, تعلیمات اہل بیت نبی, تعلیمات صحابہ پیغمبر کے اوپر عمل نہیں ہے. ہمیں پہلے دوسروں کا خیال کرنا ہے, پہلے باہر والوں کا خیال رکھنا ہے. اور پھر حکم ہے کہ تمہارے جو پڑوسی ہیں, تمہارے گھر سے جو متعلق 40 گھر ہیں اطراف میں, وہ سب تمہارے پڑوسی شمار ہوں گے. میں یہاں ایک لمحہ فکریہ چاہوں گا, ایک وقت چاہوں گا سوچنے کا کہ اگر ہم اپنے گھر سے 40 گھروں کو جوڑیں جو پڑوسی شمار ہوتے ہیں. مثلا یہ سوال ہو سکتا ہے پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ کیا بالکل برابر دائیں بائیں والا پڑوسی ہوتا ہے, یا 3 گلی بعد والا بھی پڑوسی ہوتا ہے؟ پڑوسی کہاں تک ہوتا ہے؟ بہت آپ نے کہا ہے تو ایک دم سے مجھے دل جلا ہے, بالکل سوال اٹھا ہے. ایک سوال ہے کہ پڑوسی کی حد کتنی ہے, کتنے دور تک ہم جائیں گے تو پڑوسی شمار ہوگا, جس کے وہ حقوق ہیں جو پیغمبر نے بیان کیے ہیں, وہ حقوق ہیں جو مولا علی نے بیان کیے ہیں. تو 40 گھر جتنے آپ کے گھر کے ارد گرد میں 40 گھر, قریب ترین 40 گھر بنتے ہیں, وہ آپ کے پڑوسی شمار کیے جائیں گے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, وہ 40 گھروں کے بھی تو 40 گھر ہیں نا, ان میں سے بھی کسی کے 40 گھر ہوں گے, پھر ان کے بھی 40 گھر ہوں گے. یعنی اگر ہم ان 40 کا خیال رکھیں اور یہ 40 دیگر 40 کا خیال رکھیں اور وہ 40 دیگر 40 گھروں کا خیال رکھیں, تو پورا شہر بن گیا, پورا شہر بن گیا. بے شک اسلام یہ چاہتا ہے کہ پورا شہر ایسے رہے کہ جیسے ایک گھر میں رہنے والے لوگ رہتے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں اس انداز سے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہوگا. 40 گھر واقعی میں جب انسان کی عقل اگر واقعی سامنے آئے تو یہی سوال ایک دم سے اٹھتا ہے کہ پڑوسی کہاں تک, برابر تک, محلے تک, جان پہچان والوں تک, کہ ہاں بھی آگے ان کو جانتے ہیں وہاں تک, 40 گھروں تک آپ کے پڑوسی ہیں. سبحان اللہ. میں یہی سوال اگلا لے کے جاؤں گی اپنے بھائی مفتی نور رحمانی صاحب کی طرف. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جو ایسی حالت میں اپنا پیٹ بھر کر رات کو سو جائے کہ اس کے برابر رہنے والا اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور اس آدمی کو اس کے بھوکے ہونے کی خبر ہو. یہ ہم نے بہت دفعہ سنا, ارشاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہم نے بہت سنا ہے. لیکن ذرا سا میں کہوں گی میرے بھائی, آپ نے مجھے بہن کہا ہے, بخدا میری گزارش ہوگی کہ آج سے ایسا جذبہ جاگے کہ میں نہیں سو پاؤں اگر مجھے پتا ہو, یا میں کھا نہیں پاؤں کہ مجھے پتا ہو میرے پڑوس میں کوئی غریب ہے, میرے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے, میرے پڑوس میں کوئی بیوہ ہے, میرے پڑوس میں کوئی یتیم ہے, یا میرے پڑوس میں کوئی بزرگ جو بیمار ہیں, ضعیف ہیں, مجھے پتا ہو اور میں کھانا کھا لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوبی. اللہ سبحانہ و تعالی نے فلسفہ دیا اس امت مسلمہ کو, واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا, اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور یہ فلسفہ چل رہا ہے, یتیموں کو, مساکین کی مدد کرو, اور جو تمہارے پڑوسی ہیں, رشتہ دار, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, اور جو تمہارے پڑوسی ہیں جن کو تم نہیں جانتے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی, آج بڑا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب سے یہ پیسے کی فراوانی ہوئی ہے, ہم نے اخلاق کو بالکل ہی چھوڑ دیا. یاد رکھیے گا, کل قیامت کے, ابھی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, اس لیے کہ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کاملہ کے مستحق ہم بھی ہو جائیں. جب محشر کے اندر میدان سجے, رب ذوالجلال کی نگاہ کرم ہو تو ہم پہ بھی ہو, اللہ کی ایسی رحمت ہو کہ ہم بخشے جائیں. ذرا ناظرین توجہ چاہوں گا آپ سب کی, جتنے یہاں میری بہنیں بھائی بیٹھے ہیں, کل قیامت کے دن جب اللہ اپنے غضب کے ساتھ ہو, کسی پر تو ایسی نگاہ رحمت ڈالے کہ اعلان ہو جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ, اور رب ذوالجلال کچھ لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر لے. رب ذوالجلال مالک خالق رازق چہرہ پھیر لے اور کہے, جب میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے. پروردگار تو خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, کپڑوں کی ضرورت تجھے, کھانے کی ضرورت تجھے, پینے کی ضرورت تجھے, تو پروردگار عالم کا ارشاد ہوگا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا, ایسا تھا کہ تو نے مجھے کھانا کھلایا. میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, اگر تو نے اسے پانی پلایا ہوتا تو ایسا تھا گویا کہ تو نے رب کو پانی پلایا.
میرا فلاں بندے کے پاس کپڑے نہیں تھے، اگر تو انہیں کپڑا دیتا تو ایسا تھا کہ تو نے مجھے کپڑا دیا. کون چاہتا ہے کہ پروردگار قیامت کے دن اپنی رحمت کاملہ ایسی ڈالے کہ انبیاء بھی رش کریں، اولیاء بھی رش کریں کہ کیسا محبوب بندہ ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا ایسا خیال کرے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ پڑوسی ہمارے وراثت کے حقدار ہو جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا ناظرین؟ ہمارا تو عجیب معاملہ ہے، ہمارے گھر میں تو ایسا ہوتا ہے ہم چھپا چھپا کے لاتے ہیں. اب تو ایک عجیب معاملہ ہے، اپنے بہن بھائیوں سے بھی چھپاتے ہیں، گھر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے بھی چھپاتے ہیں کہ 3-4 آدمی کھا لیں. اللہ کے رسول رحمت للعالمین کو دیکھیں، اپنی ازواج کو حکم دیتے ہیں شوربے میں پانی زیادہ کر دو تاکہ ہمارے بھائی کھا لیں. وہ محبت ہے، وہ پیار، وہ خلوص، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں. یاد رکھیے گا اچھا پڑوسی اللہ کی نعمت ہے، قدر کیجئے. اور جو قدر نہیں کرتے یاد رکھیے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتا ہے جب میں نے تم پر مہربانی کی ہے تو میرا شکر ادا کرو. لَأَزِيدَنَّكُمْ نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا. اتنی نعمتیں تم سوچ نہیں سکتے. اور اگر تم نے انکار کیا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تو یاد رکھو بہت شدید پکڑ ہوگی. پہلے کھانا بنتا تھا، 1 کلو گوشت ہوتا تھا، 10 گھر والے کھا لیا کرتے تھے. آج 1 کلو گوشت ہوتا ہے، 10 گھر کے افراد نہیں کھا پاتے. پہلے 10 خاندان کھا لیا کرتے تھے. نیتیں اچھی تھی، نیتیں اچھی تھی تو برکت تھی تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی تھی. بندہ کھاتا تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا. وہی آج 1 کلو گوشت آتا ہے، 10 افراد کا پیٹ نہیں بھرتا. نیتوں میں میل آ گیا، نیتیں خراب ہو گئی، برکتیں اٹھ گئی. برکت کی جگہ زحمت آ گئی. پہلے برکت تھی، زحمت نہیں تھی. آج زحمت ہے، برکت نہیں. دعا مانگو اللہ سے ہمیشہ برکت کے لیے. لوگ مال مانگتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مال ہے مگر پریشان ہے، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اللہ کے شکر گزار ہیں. مال نہیں ہے مگر گھر میں برکت اتنی ہے کہ پریشانی نہیں آتی. اپنے گھر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکون رہے، جتنی میری یہاں بہنیں بھائی بیٹھے ہیں جو لوگ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے تو پھر گنبد خضرا سے جو کہ اس کی جو مکین ہے اس سے رشتہ اپنا جوڑ لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کھانا بنایا کرتے تھے، آپ کے گھر میں کھانا بنتا تھا تو پانی زیادہ اس لیے ہوتا تھا کہ تاکہ گھر دوسرے جو پڑوسی ہیں وہ بھی کھا لیں. کتنا اچھا ابھی میرے محترم شہنشاہ بھائی نے جو مثال دی، پورا شہر جاننے والا ہو، پورا شہر سے محبتیں ہوں، ہر ایک دوسرے کی غم خوشی میں ایک کا ساتھ دیں. کسی کو تکلیف آئے تو پورا شہر کھڑا ہو جائے. یہ فلسفہ ہے اسلام. اور اسلام وہ فلسفہ دیتا ہے کہ میں ان کا کفیل ہوں، یہ اس کے کفیل ہیں، وہ ان کا کفیل ہے. اسلام میں کفالت ہے. یہ تو ویسٹرن ورلڈ کا فلسفہ ہے کہ جس خود میں جو کھانا ہے اپنے لیے، کمانا ہے اپنے لیے. اسلام کہتا ہے اپنے لیے، دوسروں کے لیے. تم دوسرے کے کام میں لگ جاؤ گے، اللہ تمہارے کام میں لگ جائے گا. سبحان اللہ. آج شروعات بھی سورہ نساء کی آیت سے کی، اسی میں یہ ترجمہ کی ساری یہ پڑوسیوں کے حوالے سے ایوری تھنگ. حضرت ایک اور سوال میرا آپ سے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ کیسے صفت ایجاد ہوگی، کیا جی کریں؟ کیسے؟ جی. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جوڑ دیجیے گا کہ کیا ہم معلوم کریں خود سے جا کر کہ پڑوسیوں کے کیا حال ہیں؟ کیا ہمیں پتہ کرنا چاہیے؟ کیا ہم خود سے جا کے ڈھونڈیں ان پڑوسیوں کو جن کو ہمیں ضرورت ہے، یا ہم ان کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک چیز ہمارے اندر ایجاد ہو جائے ہمارے معاشرے میں تو پھر یہ خود بخود ہوگا. یعنی ہم پھر خود سے نہیں رہ پائیں گے بغیر جانے ہوئے. نیند ہی نہیں آئے گی ہمیں یہ بات جانے بغیر کہ وہ کیسے ہیں اس وقت. تو وہ صفت ہے وسعت کی صفت. اللہ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ. اللہ کے اخلاقیات کیا ہیں؟ اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے، جی اللہ واسع ہے، اللہ وسیع ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی یہ اخلاقیات ہیں. اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم میرے اخلاقیات کو اپناؤ. دیکھیے اللہ باقی ہے، وہ باقی رہنے کو پسند کرتا ہے. اللہ کریم ہے، وہ کرامتوں کو پسند کرتا ہے. جو جیسا ہوتا ہے اسی چیز کو پسند کرتا ہے. معصوم کی تمنا بھی معصوم ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح سے لوگ گناہوں سے بچے رہیں. تو جو جیسا ہوتا ہے ایسا پسند کرتا ہے. اللہ وسیع ہے، اللہ واسع ہے. ہم جب تک اپنے اندر وسعت کو ایجاد نہیں کریں گے، دریا دلی کو ایجاد نہیں کریں گے، وسعت قلبی کو، سعہ صدر کو، برداشت کو، اپنا دامن نہیں پھیلائیں گے، جب تک ہم بڑے نہیں بنیں گے. دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں انہیں کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کا لطف آنا شروع ہوتا ہے. مثلا ایک حدیث میں ہے کہ اگر ان لم تکن حلیمن فتحلم، اگر تم حلیم اور بردبار نہیں ہو، تم سے برداشت نہیں ہوتا، تمہارا دل چھوٹا ہے،
تو پھر دکھاوا کرو کچھ عرصے کے لیے کہ تم بردبار ہو، اس کو ظاہر کرو کہ تم بردبار ہو، تم حلیم ہو، تم تحمل مزاج ہو۔ کیوں کہا ہے کہ ان لم تکن حلیما فتحلم، اگر حلیم نہیں ہو تو حلیم بن کر دکھاؤ، یعنی بردبار اور تحمل مزاج بن کر دکھاؤ۔ کچھ عرصے بعد اس میں لطف آنے لگے گا، اس میں مزہ آنے لگے گا، ٹیسٹ بحال ہوگا۔ دیکھیں بہت ساری غذاؤں کے فلاں ملک میں فلاں غذا کھائی جاتی ہے، ہمیں وہ اچھی نہیں لگتی، لیکن ہم کچھ عرصے وہاں رہتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ٹیسٹ ہمارا بحال ہو جاتا ہے، وہ چیز ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے۔ اسی طرح اخلاقیات میں بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے ٹیسٹ کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، ذائقہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم ذائقہ بنا لیں کہ حلم اور بردباری اور تحمل مزاجی اور وسعت قلبی، سیاہ صدر، ہم پھیلائیں اپنے دامن کو، ہم دوسرے کو گلے لگائیں، ہم قریب کریں لوگوں کو، تو اس میں جو وسعت کا جو مزہ ہے جب وہ آنے لگے گا تو خود بخود ہم خاندانوں میں اور رشتہ داروں میں ایک ملاپ بڑھانا شروع کر دیں گے اور پھر پورا شہر ہمارا گھر ہوگا انشاءاللہ۔ اب ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں۔ پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دہراتی ہوں اور پھر آپ سے سوال کرتی ہوں۔ ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے۔ اچھا، وہ پڑوسی ایک طرف جن کا کوئی قصور نہیں، ایک طرف وہ پڑوسی جو بظاہر جیسا بھی ان کا فیل ہو، جو بھی ہو، لیکن وہ اپنا، جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ سب کہ آپ اپنا کر لیا، اپنا گھر صاف کر لیا اور آپ نے دوسرے کے گھر کے سامنے جا کے اس کو تکلیف میں ڈال دیا۔ بظاہر آپ اس کا خیال کر رہے ہیں، بظاہر آپ ان کی بہت فکر بھی کر رہے ہیں، لیکن دراصل آپ کا فیل کچھ اور ہے۔ پڑوسیوں کو تکلیف جو پہنچائے جان کر، اس کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شب جمعہ کے دن، جمعرات کے دن، ہمارے نام اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کے جاتے ہیں فرشتے کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امتیوں نے یہ فلاں نیکیاں کی ہیں۔ اگر میں یہ آپ سب کی توجہ چاہوں گا، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کا نام اس حالت میں اللہ کے نبی کے پاس جائے، یا رسول اللہ درود تو پڑھتا ہے آپ پر، نماز تو پڑھتا ہے آپ پر، یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ تو دیتا ہے، مگر اپنے پڑوسی کے لیے اچھا نہیں ہے، پھر وہ حدیث میرے ذہن میں آتی ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میری پڑوس میں فلاں عورت رہتی ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، ذاکرہ ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے، عبادت بھی کرتی ہے، زہد بھی رکھتی ہے، مگر اپنے پڑوسی کے لیے اچھی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا وہ دوزخی ہے، وہ دوزخی ہے، وہ دوزخی ہے۔ امام بخاری اس کو المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں۔ اور پھر ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرے پڑوس میں عورت ہے، عبادت کم کرتی ہے، مگر اپنے پڑوسی کے لیے بہت اچھی ہے، اللہ کے رسول نے ایک فتویٰ دیا کہ وہ جنتی ہے، سبحان اللہ، وہ جنتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ہے یہ کام کہ آپ جنتی ہونا چاہتے ہیں یا دوزخی ہونا چاہتے ہیں۔ گنبد خضرا سے یہ فتویٰ آ چکا ہے کہ جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہے وہ دنیا میں جنتی ہے، اور جو اپنے پڑوسی کے لیے برا ہے، جو تکلیف دیتا ہے، یاد رکھیے گا ناظرین، نہ آپ کا حج قبول ہوگا، نہ آپ کی زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ آپ کی خیرات قبول ہوگی، نہ آپ کا اعتکاف قبول ہوگا، نہ آپ کا روزہ قبول ہوگا، نہ آپ کی نماز قبول ہوگی۔ اسلام وہ دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے جات میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ مذہب نہیں ہے کہ صرف عبادات تک مخصوص کر دیا۔ علامہ صاحب بیٹھے تائید کریں گے، قرآن نے 3 چیزوں کے حوالے سے زیادہ بات کی، عقائد کے حوالے سے، عبادات اور معاملات۔ سب سے زیادہ قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں۔ کتنی؟ 6666 ناظرین بھی بولیں 6666 آیات، جس میں سے 500 آیا اونلی، صرف 500 آیات جو ہیں وہ قانون سے، فقہ سے متعلق ہیں، باقی 6100 آیات معاملات کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، اتنا زیادہ اللہ نے کہا کہ معاملات کو درست کرو۔ اسلام چاہتا ہے ایسی سٹی ہو جو مدینہ اسٹیٹ کی طرح ہو، جس طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کردار لوگوں کو سامنے پیش کیا۔ ذرا مدینے کی گلی تصور میں جائیں، آج سے 1450 سال پہلے مدینے کی گلیوں میں جائیں، ہر ایک بچہ ایک بڑے کو جانتا ہے، ہر بڑا بچے کو جانتا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ اگر اس نے آج کمایا نہیں ہے تو آج اس کی کفالت ہم کریں گے۔ مگر ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا میسج آج کے لیے، اگر آپ جنتی بننا چاہتے ہیں تو آقا نے آپ کو سمجھا دیا، دوزخی بننا چاہتے ہیں
تو وہ بھی حدیث سے آپ کو معلوم ہو گیا. اپنے پڑوسی کے لیے اتنے اچھے ہو جائیں. میں مثال دوں گا, میرا بھائی, میرا دوست شہید امجد صابری, وہ میں ایک ٹی وی چینلز پہ جاتا ہوں, وہاں ایک دوست بالکل برابر کے برابر والا گھر ہے اس کا, وہ شخص مجھ سے آج بھی لپٹ کر ہوتا ہے. مجھ سے پوچھتا کیوں, کہتا یار ایک بہت اچھا دوست, ایک اچھا پڑوسی چلا گیا. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, مگر اگر آپ بھی چلے جائیں تو آپ کے پڑوسی گواہی دیں, آپ کے پڑوسی گواہی دیں, تھا بہت اچھا مگر چلا گیا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم لوگ دعا مانگتے ہیں کہ کب مرے گا پڑوسی. آپ کے لیے بھی وہ الفاظ ہوں کہ یار بہت اچھا تھا. اور یاد رکھیے ناظرین, جب بہت سارے لوگ اللہ کے نیک بندے کسی جنازے کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ بہت اچھا تھا, پروردگار اپنے بندوں کی زبان رکھتے ہوئے گواہی دیتا, فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ جنتی ہے. اور بہت ساری زبانیں کہیں کہ برا تھا, فاسق تھا, فاجر تھا. یا رسول اللہ کی حدیث میں آقا نے فرمایا وجبت لہو, واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ کہا اس پہ دوزخ واجب ہو گئی. اپنا کردار اتنا اچھا کر لیں, اپنا عمل اتنا اچھا کر لیں کہ آج کا یہود, آج کا عیسائی, آج کا ہندو آپ کو دیکھ کر کہے محمد کا غلام ایسا ہے تو خود محمد کیسی ہوں گے. سبحان اللہ. جیتے رہیے, خوش رہیے, جزاک اللہ خیر. سر آپ کا اور بھائی آپ کا, آپ دونوں کے آنے کا بہت شکریہ. ہم سو سوری, وقت کیسے نکل جاتا ہے. ہم لوگ جس طریقے سے پروبیبلی شاید اس کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ موضوعات کو ڈائلاگ کی طرح ڈسکس کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ذہن میں سوال بھی آتا ہے تو میں آپ لوگوں سے وہیں سوال کر کے اس کا جواب بھی حاصل کر لیتی ہوں. اینڈ آئی تھنک اس طریقے سے آپ لوگوں کی رہنمائی, میری تو خیر الحمدللہ جزاک اللہ خیر, آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ زندگی صحت اپنے حفظ و امان میں رکھے, کہ بہت میرے لیے تو رمضان میں یہ سیگمنٹ ون آف مائی موسٹ فیوریٹ سیگمنٹس ہوتا ہے کہ اس میں جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں, اور ایک ایسوسیشن ہو گئی ہے پچھلے چند سالوں میں کام کر کے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر. مفتی نور رحمانی صاحب تو اب ماشاءاللہ امجد بھائی نے جانے سے پہلے کیا تھا, میاں سن لو اس بار تم یہ تھوڑی دیر کے لیے آ رہے ہو, اگلے سال ایسا نہیں چلے گا. اچھا انشاءاللہ. تو بھائی تو ان کو ہمارے حوالے کر کے چلے گئے ماشاءاللہ سے. اور حضرت انشاءاللہ ملاقات ڈیفینیٹلی رہے گی آپ لوگوں کے اس وعدے کے ساتھ کہ آپ لوگوں کی رہنمائی بہت ضروری ہے. جمعۃ الوداع آ گیا ہے, بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خواتین و حضرات, رموز عشق سیگمنٹ یہاں پر ہم لیتے ہیں تھوڑا سا وقفہ. سیگمنٹ کو تھوڑا سا کل تک کے لیے منقطع کرتے ہیں. یہ نہیں کہوں گی ختم, کیونکہ سیگمنٹ پھر اگلے سال شروع ہوگا, اس امید کے ساتھ کہ اگر ہم ہوئے انشاءاللہ اور رمضان نصیب ہوا کرنے میں تو پھر میرے رہنماؤں سے آپ کی ملاقات ہوگی. خواتین و حضرات, صفحے کے بعد آپ کی ملاقات ہوگی. جان رحمت سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم, ہمارے ساتھ رہے گا, واپس آتے ہیں. سب کے لیے جی مجھے بتانا تھا بھی کون کیوں ہے. اس سے پہلے کہ ہم خواتین و حضرات آگے بڑھیں ٹرانسمیشن کو لے کے, ریحان بھائی, فرحان بھائی, وقار بھائی اور بھتیجے بھائی, ہمارے بھائی کے ولی عہد ہمارے ساتھ مجدد امجد صابری موجود ہیں. ہم آگے بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم فرحان بھائی آ جائیں, پھر ہم جان رحمت شروع کریں گے. مبارک ہو, آج پہلا سیمی فائنل ہونے والا ہے. جان رحمت کا پہلا سیمی فائنل جناب. اور میں آپ لوگوں کی سیٹ تھوڑی دیر کے لیے ادھار لے رہی ہوں کرائے پر. یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں کچھ بہت ہی مزیدار گھر کے ٹوٹکے گھر بتا رہی ہیں. اور آج آپ کیا بتائیے ڈاکٹر صاحبہ, یہ بتائیے. ہیئر ریموونگ جو کریمز وغیرہ یوز کرتے ہیں اس سے کینسر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ کارسینوجینک ہوتی ہے. اس میں جو کیمیکل ہوتا ہے ٹرائی گلائکولک ایسڈ ہوتا ہے, تو وہ کیمیکل کرتا ہے ٹرائی گلائکولک ایسڈ, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر ریزر یوز کرتے ہیں تو وہ اسکن کو بلیک کر دیتا ہے. اسلام میں لوہا استعمال کرنے کی ممانعت ہے. اچھا, یہ جو چیز ہے کوئلے سے, مٹی سے اور ایک اور چیز ڈالتے ہیں اس سے بنتی ہے. کوئلے سے, مٹی سے اور ایک اور ایک ہرب ہے یا پتھر کہہ لیجیے, اس کو ملا کے ہم بناتے ہیں اور انسٹنٹ لائک 2 منٹس کے اندر بال ریموو ہو جاتے ہیں. اور یہ جو فیشل ہیئر ہو جاتے ہیں یہاں پر بھی, پوری اسکن کے اوپر کر سکتے ہیں. بال ریموو فوراً ہو جائیں گے, فوراً 2 منٹ, بہت زیادہ تکلیف بھی ہوگی, کچھ نہیں ہوگا, کھچاؤ یہ وہ دانے اریٹیشن کچھ. اور اسکن کون کروائے گا؟ بچی آ گئی ہے. کون کروائے گا؟ ویری گڈ. یہاں پہ ایک بچی ہمارے ساتھ موجود ہے. آؤ بیٹا, بیٹھو. ہاں پلیز بیٹھو. تھینک یو.
اچھا آپ کیا کیا ڈالتے کتنا کیا ڈالتے جا رہی ہیں بتائیے گا. اچھا اس میں جو ہے پہلے کوئلہ جو ہے جیسے استعمال ہوا کوئلہ ہوتا ہے اس کو بالکل باریک پیسنا ہے, پاؤڈر بنا لینا ہے. پاؤڈر بنا کے تقریباً کوئلے کو پیسیں کیسے ایسے ہی کوئلہ تو کوٹ لیں. آرام سے پس جاتا ہے. اچھا اور تقریباً 1 چمچہ کوئلہ لیا ہے, آدھا چمچہ مٹی ڈالی یہ ہے. دیکھیے سو رہی تھی, سوتے اٹھتے آئیے اپنا کیلولا کر رہی تھی اور اس نے ایک دم سے سنا ہے اللہ ٹپ آ رہی ہیں, مجھے تو پتہ نہیں ڈاکٹر صاحبہ کی ٹپس آ رہی ہیں. اچھا ایک یہ بند کھل کیوں ہو رہا ہے جی. ایک منرل ہوتی ہے, اسٹون کہہ لیں, بیریم سلفائڈ. اچھا لوگ اس کا نام نہیں بتاتے ہیں لیکن آپ کے شو میں اس کو میں پہلی دفعہ بتا رہی ہوں. بیریم سلفائڈ ہے, بہت آرام سے یہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں آپ ملائیں گے. کیا ملا رہے ہیں؟ بیریم سلفائڈ, اچھا کوئلہ اور پانی. اچھا یہ پانی ہے اور مٹی, 3 چیزیں. اور مٹی کون سی والی؟ ہم نے ابھی باہر سے اٹھائی ہے چکنی مٹی. باہر سے سڑک پہ مٹی ہوتی ہے؟ بالکل صاف ہونی چاہیے بس. اچھا اس کو جو ہے آپ نے اسی وقت بنا رہا ہے کوئی چیز کور کر رہا ہے. یہ پیالے میں کس رنگ کا بنا ہوا ہے؟ ہاں. اچھا اس کی ایک بڑی مزے کی چیز اور بھی بتا دوں گی آپ کو. ابھی تو ہم لگا رہے ہیں, پہلے لگا دوں پھر آپ کو بتاتی ہوں. یہ ایسا پیسٹ بن گیا ہے, اب اس بچی کے ہاتھ پہ اپلائی کریں گے. پہلے زمانے میں کوئلے سے ہی اور چونے سے ہی جو بال ہے ان کو صاف کیا جاتا تھا. ام راحیل کو ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ ام راحیل کو نہیں آ رہی, جویریہ کو آ رہی ہے. ہنس رہی ہیں. جویریہ کو تو مسئلہ ہے, اس نے اس کی ہنسی کے لیے بھی کوئی چیز ہے. ہاں اس کی ہنسی کے لیے بھی کوئی لہسن ادرک ڈال دیں اس کے منہ میں نا تاکہ. اچھا اس میں جو ہے یہ ابھی ہم نے پیسٹ بنایا ہے. اگر اس کے اندر آپ پانی ڈال دیں تھوڑا زیادہ, ٹھیک ہے, اور اس کو ڈھک کے رکھ دیں. 4 سے 6 گھنٹے میں یہ نیچے بیٹھ جائے گا, پانی آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس پانی کو آپ چھان کے رکھ لیجیے, صرف پانی کا اسپرے کریں گے اور 3 منٹ کے بعد بال صاف ہو جائیں گے. آپ کا ہیئر ریموونگ لوشن تیار ہو جائے گا, لکوڈ. واو. اس کو ابھی ہم اور نے کسی نے پانی کرنا ہے ٹرائی؟ وہ بچی بھی ہے, وہ بھی آنا چاہ رہی ہے. آجو بیٹا. جی پوچھو. مائک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم ان کو اپلائی کرتے ہیں تو رواں اور بڑھ جاتا ہے فیس پہ بھی, یا تو اس سے یہ تو نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں بڑھے گا. میں اپنے ہاتھوں پہ اسی کا کرتی ہوں, نہ کلر خراب ہوتا ہے اور نہ رواں بڑھتا ہے. صحیح ہے, زبردست. مطلب کلر بلیک ضرور ہے لیکن یہ جیسے بلیچ بھی کرتے ہیں یا کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس سے گروتھ بڑھ جاتی ہے اور نقصان اس کے الگ ہوتا ہے. اس کو کرنے سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ بھی اس لیے ڈالا ہے ورنہ اگر ہم چونے کے اس کے ساتھ, کوئلے کے ساتھ اور مٹی کے ساتھ کرتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, تو ہم اسے تھوڑا سا بیریم سلفائڈ ملا لیتے ہیں تاکہ جلدی سے ہو جائے, ورنہ وہ آرام سے ہو جائے گا. ادھر میں بچی کے لگا رہی ہیں اور میں 2 اور لکی ونرز کے نام بتاؤں. کولگیٹ مسواک کی طرف سے نہ صرف دانتوں کو کیڑا لگنے سے تحفظ دیتا ہے بلکہ دانتوں اور مسوڑوں کی مضبوطی اور صحت کو بھی برقرار رکھتا ہے. 2 اور لکی ونرز جو کولگیٹ مسواک کی طرف سے لے کے جا رہے ہیں مائکرو ویوز. ایک ہے کرن ستار, بہت بہت مبارک ہو, آئیے نیچے. اور ایک ہے سائرہ بی بی. سائرہ بی بی کون ہے؟ سائرہ بی بی. ارے واہ واہ ماشاء اللہ, آپ دونوں کو مبارک ہو کولگیٹ مسواک کی طرف سے مائکرو ویوز اوون. اور اس بچی کے یہ ہاتھ پہ. آپ بیٹھو بیٹا, بیٹھ جاؤ. آج بڑا مبارک دن ہے, جمعۃ الوداع بھی ہے, اور جمعے کی اپنی محبت اور رونق کے ساتھ ساتھ جمعۃ الوداع کے بارے میں جب بات کیا تھا ایسا دل اداس ہوا کہ رمضان ختم ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا. اب وہ جو بچہ ہے جو تلاوت کرتا ہے شو میں آ کے, وہ اب اگلے سال ہی اس سے ملاقات ہوگی, زندگی رہی انشاءاللہ تو. اور یہ ساری رونقیں, یہ پورے ٹرانسمیشن کا پریشر, یہ سب کچھ جو ہے چند دن اور باقی رہ گئے ہیں. اور پھر رمضان ٹرانسمیشن جو سب لوگوں نے اپنے اپنی ٹرانسمیشن شروع کی ہوئی تھی, یہ سیٹ ویسے ہی رہ جائے گا, یہاں پر کوئی نہیں ہوگا. اور یہاں پر اب ہم جہاں اگلی دفعہ ہوں گے رب کے حکم سے, وہاں پر امجد بھائی کی یادیں ہوں گی, وہاں اجو بھیا ساتھ ہوں گے. لیکن یہاں پہ بہت زیادہ اس لیے کہ یہاں پر وہ موو کر رہے تھے, یہاں بیٹھتے تھے, یہاں بھاگتے تھے, یہاں ہنستے تھے یا کھیلتے تھے. یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی. ہم لوگ نے آج پڑوسیوں کے حوالے سے بات کی. جو علماء کرام آئے تو ہم نے پڑوسی کے, ہم نے کہا پڑوسی وہ جو جان کے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے اس کا کیا. تو اس پہ یہ حکم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مطلب جہنم ہی کہا ہے کہ تم کو بخشش نہیں ہوگی اگر تم اچھے پڑوسی نہیں ہو, یا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تم نے نیک نہیں کیا یا بدی کی ان کے ساتھ یا برا کیا تو تمہاری معافی نہیں ہے. وہ ایک مجھے روایت یاد آ گئی, میں پڑوسیوں کے حقوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے فرمایا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت جو ہے وہ پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے, پڑوسیوں سے خوش نہیں ہے, تو حضور نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. اللہ
پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ فلاں عورت جو ہے اس کے نفل وغیرہ کچھ صدقات کم ہیں مگر پڑوسی راضی ہیں. یہ تو واقعہ کہا کہ وہ جنتی. وہ جنتی. یہی واقعہ ابھی علماء کرام نے بھی بتایا اور اتنی میں سن کے حیران ہو گئی واقعی میں کہ آپ کے پڑوسی آپ کے ارد گرد کے 40 جو گھر ہیں نا وہ آپ کے پڑوسی کہلائیں گے, جو 40 گھر ہیں آپ کے آس پاس. پھر اجو بھائی کے بارے میں بتایا نور رحمانی بھائی نے کہ امجد بھائی کتنے اچھے پڑوسی تھے. ان کے کوئی پڑوسی ہیں وہ نور رحمانی بھائی سے روزانہ ملتے ہیں, کہتے ہیں یار اچھا دوست اور ایک اچھا پڑوسی بھی چلا گیا. تو یہ ساری چیزیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا یہاں پہ ہو گیا, دکھائیے. ہیں دیکھو یہ ہو گیا اور یہ بھی فوراً ہی صاف ہو گیا. یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے لگایا اور ہو گیا. یہ لگا, کوئی بھی لگا کے دیکھ سکتا ہے. سنیں یہ پیسٹ بنا کے دے دیں, بہن نہیں ہے نہیں یہ بنا کے دے دیں اللہ کی قسم. نہیں, یہ درد ورد نہیں ہوا, ڈر لگتا ہے درد سے. کلر بھی خراب نہیں ہوگا اور گروتھ بھی زیادہ نہیں ہوگی. اس کے آپ بعد کو درد مائک پہ پکڑنا چاہیے, آپ کو درد بالکل بالکل بھی نہیں ہوا, بالکل بھی فیل نہیں ہوا, کوئی اریٹیشن, کوئی برننگ, کچھ بھی بھی نہیں. اس کے بعد صرف 2 چیزوں کا پاؤڈر آپ لگانا شروع کر دیں, قسط شیریں اور سرنجان تلخ. ٹھیک, ان دونوں کا پاؤڈر بنا کے روزانہ پیسٹ بنا کے اس کو لگائیں. 4 سے 5 مہینے میں پرماننٹ گرو مطلب گروتھ جو ہے پرماننٹ ختم ہو جاتی ہے. ارے واہ یار کتنی رائٹ بچیاں ہوتی ہیں. یہ میرا یہ پوچھ رہے ہیں یہ ملے گا کیسے, نام ایسا پتا ہی نہیں ملے گا. یہ دیکھیں یہ ملے گا جیسے میں میں ہوں نا, بتائیں, مل آپ جائے پوچھیں گا. ڈائریکٹ ابھی ان کو پوچھیں, ایڈریس بتاتے ہیں, ملے گا. آپ پھر کہیں نہ کریں. حسان کو تو سب کچھ چاہیے, حسان کو تو اور چھپ چاہیے فرحان کو سب کچھ چاہیے. سیریسلی. بٹ دس از امیزنگ, دس از امیزنگ. میں تو یہ رزلٹ دیکھ کے حیران ہو گئی ہوں اس وقت کہ پانی سے اس بچی کا یہ پانی کے نیچے آپ ہاتھ رکھ دیجئے, پانی ڈال دیجئے, بالکل صاف ہو جاتا ہے. خالی بس پانی سے صاف کرنا ہے اینڈ اٹس ڈن. کچھ نہیں, آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں, کوئی روٹس آپ کو فیل نہیں ہوں گی. پورز جو ہیں وہ اوپن نہیں ہوں گے جو کہ ویکس سے ہو جاتے ہیں, ہاٹ ویکس سے ہو جاتے ہیں. اسکن ویسے ہی اسموتھ اور رہے گی اور کلر بھی خراب نہیں ہوگا. میرے ہاتھ میں کچھ زیادہ ہی تھے, فوراً ہو گئی. صاف ہو گیا. واہ بچے, یہ تو تم ٹرائی کر لو فٹافٹ, عید آ رہی ہے, زبردست ہو جائے گا تو اسکن. سارا ہاتھوں پہ لگا لیں. ویری نائس. ڈاکٹر مراحل نے آج بتایا کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے کیسے گھر میں ایک ایسی ویکس بنا سکتے ہیں جس سے آپ کو درد بھی نہیں ہوگا, چبھن بھی نہیں ہوگی, اریٹیشن بھی نہیں ہوگی. دس از ویری نائس. اور یہاں پہ کوئی فیملی جو ہے وہ شہید امجد صابری کے حوالے سے کچھ بنا کے لائی ہے, تو ان سے بھی انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. رمضان عشق کی ٹرانسمیشن جاری ہے, ہمارے ساتھ رہے خواتین و حضرات. ہم چلیں گے اب جان رحمت کی طرف. آج پہلے سیمی فائنلز ہیں, دیکھتے ہیں آج بچے کتنی پختہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں اس مقابلے میں. دلوں کو تھام لیں, دعاؤں کے لیے ہاتھ جو ہے ہوا میں بلند کر لیں پروردگار کی بارگاہ میں, اور اسپیشلی ان کنٹیسٹنٹس کے گھر والے ان کے لیے دعا کریں کہ وہ ایک اچھی نعت پڑھ سکیں پراپر طریقے سے اس مقابلے میں. خواتین و حضرات, جاتے ہیں رحمت سیگمنٹ کے بعد. ویل بی رائٹ بیک.